नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियो में हमारी बुक 2 मुकम्मल हो गई थी। आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला का बाबरकत नाम लेकर ओल्ड बुक 2 की रिवीजन को शुरू करेंगे, यानी कि न्यू बुक 3, 4 और 5 की। हम इसकी रिवीजन कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले हम ओल्ड बुक 2 में मौजूद सारे जितने भी ग्रामर के पॉइंट्स हैं ना, उन्हें रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम फेल को शुरू से लेकर आखिर तक रिवाइज करेंगे और अरबी गिनती यानी कि अरेबिक काउंटिंग को हम बिल्कुल रिवाइज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अरेबिक काउंटिंग की रिवीजन की वीडियोस मैं पहले से बना चुकी हूँ। अगर आपको अरबी गिनती की रिवीजन करनी है तो आप मेरी ये तीनों वीडियोस देख लें। तो चलिए अब अल्लाह सुब्हाना व ताला का बाबरकत नाम लेकर अपनी रिवीजन को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि अरबी जुमले की 2 अक़साम होती हैं। पहली किस्म को हम जुमला इस्मिया कहते हैं और दूसरी किस्म को जुमला फ़ेलिया। तो जुमला इस्मिया इसम से शुरू होता है, जैसे अल किताबु सहलुन। तो अब यहाँ पे देखें, अल किताबु क्या है? इसम, इसलिए ये जुमला इस्मिया है। तो जुमला इस्मिया में जो पहला इसम होता है उसे हम मुब्तदा कहते हैं और जो उसके बाद होता है उसे हम खबर कहते हैं। और जुमला फेलिया जो है वो फेल से शुरू होता है, जैसे खराजा बिलालुन। तो अब इस खराजा को देखें, ये क्या है? फेल है ना, इसलिए ये जुमला फेलिया है। और जुमला फेलिया में पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है और फिर अगर ज़रूरत हो तो मफूलुन बिही आता है। तो ओल्ड बुक 2 के पहले सबक में हमने सबसे पहले इन्ना को पढ़ा था। तो ये इन्ना क्या है? इन्ना को अरबी ग्रामर की ज़बान में हर्फ तौकीदिन व नस्बिन कहते हैं। इन्ना जो है ये जुमला इस्मिया में दाखिल होती है और ये क्या करती है? जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा होता है ना, उसे मंसूब करके इसम इन्ना में तब्दील कर देती है। और जो खबर होती है, इन्ना के आने के बाद उस खबर को हम खबर इन्ना कहेंगे। और खबर इन्ना जो है वो अगर मरफू है तो वो मरफू ही रहेगी और अगर जार मजरूर है तो वो जार मजरूर ही रहेगी। मिसाल के तौर पर जुमला है अल किताबु जदीदुन, इसमें जब इन्ना आ जाती है तो ये बन जाता है इन्नल किताबा जदीदुन। तो इस जुमले को फिर हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इन्ना को हम कहेंगे हर्फ तौकीदिन व नस्बिन। फिर देखें, मुब्तदा था अल किताबु और ये बन गया अल किताबा। अब इस अल किताबा को हम कहेंगे इसम इन्ना मंसूबुन। और पहले भी खबर जदीदुन थी, अब भी खबर जदीदुन ही रहेगी और अब हम इसे खबर इन्ना कहेंगे और ये मरफू ही रहेगी। तब्दीली कहाँ पर आई? इन्ना के आने की वजह से सिर्फ अल किताबु अल किताबा में बदल गया। फिर ये भी कुछ इन्ना की मिसालें लिखी हुई हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, जुमला था अंता गबीयुन। इन्ना के आने के बाद ये क्या बन गया? इन्ना का गबीयुन। अंता क्या था? ये मुनफसिल ज़मीर है और मुनफसिल ज़माइर क्या होते हैं? मरफू होते हैं। और फिर यहाँ पर ये मुत्तसिल ज़मीर में बदल जाएगा। और मुत्तसिल ज़माइर क्या होते हैं? जी हाँ, मुत्तसिल ज़माइर मजरूर या मंसूब होते हैं। तो अब यहाँ पर ये का जो है ये मंसूब है, ठीक है। फिर मुतकल्लिम के सीगों को 2 तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। हम इन्नी भी कह सकते हैं और इन्ननी भी कह सकते हैं। इसी तरह हम इन्ना भी कह सकते हैं और इन्नना भी कह सकते हैं। तो ये जो इन्ना है ना, ये अकेली नहीं होती, इसके साथ इसकी बहनों का पूरा एक टोला होता है। तो इन्ना की कुछ बहनें भी हैं और उन बहनों का क्या काम है? उनका भी वही काम है जो इन्ना का है। यही वजह है कि इन्हें इन्ना की बहनें कहा जाता है, यानी कि ये भी मुब्तदा को मंसूब करके
اپنے اسم میں تبدیل کر دیتے ہیں اور خبر کو مرفوعی رہنے دیتے ہیں، اور اگر ان کی خبر جار مجرور ہو تو پھر وہ جار مجرور ہی رہے گی۔ تو چلیے اب ان کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، بلا شبہ، یقیناً اور ہی، اور انا کے معنی ہوتے ہیں کہ، لاکنہ کے معنی ہوتے ہیں لیکن، اور کأنہ کے جیسے کہ یا جیسا کہ۔ پھر لیتا کے معنی ہوتے ہیں کاش یا کاش کے۔ پھر لعل کے معنی دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے امید ہے، توقع ہے، اور دوسرا خدشہ ہے یا خوف ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ انا کی جو بہن ہے لاکنہ، جب وہ جملے میں آ جاتی ہے تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے لاکنہ من اخواتی انا، اور اس کے بعد جو مبتدا ہوگا اسے ہم منصوب کر کے اسم لاکنہ کا نام دیں گے اور خبر کو خبر لاکنہ کا۔ اسی طرح جملے میں جون سی بہن آئے گی نا، مبتدا کو اور خبر کو اس کا نام دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ان کی کچھ مثالیں ہیں، آپ انہیں غور سے پڑھ لیں۔ ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلدی جلدی انہیں ریوائز کریں۔ میں نے آپ کے نالج کے لیے ان کی ایک ایک مثال لکھ دی ہے، تو چونکہ ریویژن کے لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اب 4-5 ویڈیوز میں تو میں ریویژن نہیں بنا سکتی، اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ساری ریویژن کو ریٹن بناؤں۔ آپ کے سامنے جس پوائنٹ کو ہم ریوائز کریں گے نا، اس کی مثالیں بھی آ جائیں گی، تو اس کے بیسک پوائنٹس کو میں ریوائز کر دوں گی، لیکن اس کی جو مثالیں ہیں نا، وہ بہتر ہوگا کہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے خود پڑھ لیں، تاکہ اس طرح ہماری ویڈیوز بہت زیادہ طویل بھی نہ ہوں اور ہماری ریویژن بھی مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو جو پوائنٹ بھول گیا ہوگا نا، آپ نے ویڈیو کو پاز کر کے اس کی بقایا ساری مثالوں کو تفصیل سے پڑھ لینا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری بک 2 کی ایک بہترین ریویژن ہو جائے گی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پہلے سبق میں پھر ہم نے ایک اور لفظ پڑھا تھا زو۔ زو کے معنی اردو میں ہوتے ہیں والا، جیسے زو مالن، مال والا، اور زو علمن یعنی کہ علم والا۔ تو مذکر مفرد کے لیے زو آئے گا، جیسے حاضت طالب زو علمن، یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹ علم والا ہے۔ پھر مذکر جمع کے لیے یہ آئے گا زوو، جیسے ہؤلاء الطلاب ذو علم۔ پھر مؤنث مفرد کے لیے ذاتو آئے گا، جیسے ہذہ الطالبۃ ذات علم۔ پھر مؤنث جمع کے لیے ذواتو آئے گا، جیسے ہؤلاء الطالبات ذوات علم۔ تو یہ جو زو ہوتا ہے، جب یہ مرفوع ہوگا تو اس کے بعد واو آئے گا، جب یہ منصوب ہوگا تو اس کے بعد الف آئے گا، اور جب یہ مجرور ہوگا تو اس کے بعد یا آئے گا۔ یعنی کہ یہ بھی اسماء الخمسہ میں سے ہے، جیسے ابو اور اخو، آپ کو یاد ہے نا، انہیں ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن ذاتو جو ہے نا، یہ نارمل انداز سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوگی، یعنی کہ ذاتو، ذاتا اور ذاتی۔ یہ اس کی بھی کچھ مثالیں لکھی ہیں، آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ام اور او کو پڑھا تھا۔ ام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ام کے معنی ہوتے ہیں یا، اور او کے، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں یا۔ ام جو ہے نا، دو چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ او سمپل سا یا ہے، اسے مثبت جملوں میں یا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے حرف استفہام کو لگاتے ہیں، پھر جن دو چیزوں کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں نا، ان میں سے پہلی چیز کو لکھتے ہیں، پھر بقایا سارا جملہ لکھتے ہیں، اور آخر میں پھر ام لکھ کر جس دوسری چیز کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے اسے لکھا جاتا ہے، جیسے امسجد ھذا ام بیتن۔ تو اب دیکھیں، حمزہ استفہام کے بعد ہم نے مسجدن کو لکھا اور آخر میں ام لکھ کر بیتن کو لکھا، ھذا کو پھر ہم نے درمیان میں لکھ دیا ہے، یعنی یہ مسجد ہے یا گھر۔ دیکھیں، اگر ہم لکھیں گے
انتا طبیبن ام مدرسن، تو یہ جملہ غلط ہوگا۔ اس طبیبن کو ہم نے حمزہ وصل کے بعد لانا ہوگا۔ اس کا صحیح جملہ کچھ یوں ہوگا، اطبیبن انتا ام مدرسن۔ پھر ہم نے مئتن اور الفن کو پڑھا تھا۔ اس مئتن میں جو یہ الف ہے نا، اسے ہم لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور اس الف کے بغیر بھی مئتن کو لکھا جاتا ہے اس طرح۔ اور مئتن اور الفن جو ہوتے ہیں یہ دونوں مضاف کے طور پر آتے ہیں، اور ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ ان کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور بھی ہوتا ہے اور مفرد بھی ہوتا ہے، جیسے مئت رجل و مئت امرأۃ۔ اسے ملا کر ہم اس طرح پڑھیں گے ومئت امرأۃ، یعنی کہ 100 آدمی اور 100 عورتیں، الف رجل و الف امرأۃ، یعنی کہ 1000 آدمی اور 1000 عورتیں۔ یہاں پر ان کی مثالیں بھی میں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نارمل انداز میں مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں اور مجرور بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے غالن کو پڑھا تھا۔ غالن بھی وادن اور مادن کی طرح ہیں، یعنی کہ یہ بھی دراصل غالیون ہوتا ہے، پھر اس کے یا کو ختم کر کے ایک کسرہ کی صورت میں اس کی پہلی والی کسرہ کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے غالن۔ اور یاد رہے کہ غالن کی صورت میں یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہے۔ پھر جب ہم اسے مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کا یا کھل کر واپس سامنے آ جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے غالیتن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مہنگا، اور پھر اس کا الٹ کیا ہوگا؟ رخیصن، یعنی کہ سستا۔ جیسے ھذا القلم غالن، یہ قلم مہنگا ہے، ھذہ الساعۃ غالیۃ، یہ گھڑی مہنگی ہے، الکتب غالیۃ فی بلدنا۔ یہاں پہ غالیتن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، یعنی کہ ہمارے ملک میں کتابیں مہنگی ہیں۔ پھر ہے ھذا الکتاب رخیص وذاک غال، یعنی کہ یہ کتاب سستی ہے اور وہ مہنگی۔ تو یہاں پر ہماری رخیصن اور غالن کی ریویژن ہو گئی، اور یہاں پر ہمارا پہلا سبق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چلیے اب بک 2 کے دوسرے سبق کی ریویژن کرتے ہیں۔ لیسا کانا کی طرح ایک ناقص فعل ہے، لیکن اسے ہم فعل ناقص جامد کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جامد فعل ہوتا ہے، اس کا مضارع نہیں ہوتا۔ تو یہ لیسا جو ہے نا، یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور لیسا کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو ہم اسم لیسا کہتے ہیں اور خبر کو خبر لیسا۔ اور یہ لیسا جو ہوتا ہے نا، یہ انا کے الٹ ہوتا ہے۔ انا کیا کرتی ہے؟ مبتدا کو منصوب کر دیتی ہے، جبکہ لیسا مبتدا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، اسے مرفوع رہنے دیتا ہے اور خبر کو منصوب کر دیتا ہے۔ اگر خبر ایک اسم پر مشتمل ہوگی تو یہ اسے منصوب کر دے گا۔ پھر لیسا کی جو خبر ہوتی ہے اس پر حرف جر بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خبر جو ہوتی ہے نا وہ جار مجرور ہو جاتی ہے، اور جب ہم خبر کو با کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں خبر منصوب ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، اگر جملہ تھا الباب مغلقن، تو یہاں پر الباب مبتدا ہے اور خبر مغلقن ہے۔ چلیے اب اس میں لیسا کو داخل کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا لیس الباب مغلقن۔ اب یہاں پہ دیکھیں لیسا کیا ہے؟ فعل ماضٍ ناقص جامد، اور الباب اسم لیسا ہوگا اور مغلقن خبر لیسا۔ اس کی خبر میں اگر ہم حرف جر با کو شامل کر دیں تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، لیس الباب بمغلقن۔ اب اس بمغلقن کو ہم کہیں گے جار مجرور خبر لیسا۔ تو چلیے لیسا کی فعل ماضی کی ایک دفعہ گردان کو دہرا لیتے ہیں، اس کا مضارع تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے چلیے اس کی فعل ماضی کی گردان کو دہراتے ہیں۔ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، اور پھر لسنا۔ وہ کیوں؟
کیونکہ دیکھیں نا، لہسا کے بعد جب ہم ہننا کے نا کو لگاتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے، یہ اپنے سے پہلے حرف پر سکون لگا دیتی ہے، اور اس کے یا پر بھی سکون ہے، اور دو سکون جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم اس ویک لیٹر کو حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا لسنا۔ چلیے اب اس کی باقی گردان کو دہرائیں۔ لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا۔ یہ لہسا کی کچھ مزید مثالیں ہیں، انہیں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، جب جملہ اسمیہ میں جار مجرور خبر مقدم ہوگی تو پھر انا کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح رہے گی، یعنی کہ اگر جملہ پہلے ہوگا لی ثلاث اخواتن، ٹھیک ہے، تو انا کے آنے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا، انا لی ثلاث اخواتن۔ انا کے آنے کے بعد جو جار مجرور خبر مقدم تھی اسے ہم کہیں گے خبر انا مقدم، اور پھر جو اس کا مبتدا مؤخر تھا اسے ہم کہیں گے اسم انا مؤخرن۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں، اس کی میں نے مزید کچھ مثالیں بھی آپ کے لیے لکھ دی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ابنو دو اسموں کے درمیان میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ابنو کے الف کو نہ تو لکھا جائے گا اور نہ پڑھا جائے گا، اور اس ابنو سے پہلے جو اسم ہوگا نا اس کی تنوین کو بھی ایک دمہ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے حامد ابن علی۔ لیکن اگر اس ابنو کو ملا کر نہیں پڑھنا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے حمزہ کو لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، جیسے حسن ابن الامامی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کسی اجنبی سے تعارف حاصل کرنے کا شائستہ اسلوب کیا ہے، یعنی کہ مؤدبانہ اسلوب کیا ہے۔ ہم اسے کیا کہیں گے، ہم نہیں کہیں گے من انتا، بلکہ ہم کہیں گے من الاخو، یعنی کہ بھائی صاحب کون ہیں، یعنی ان کا ہم نام پوچھ رہے ہیں۔ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یور گڈ نیم پلیز، اسی طرح ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا دوسرا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے اب تیسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرے سبق میں ہم نے جو سب سے پہلی چیز پڑھی تھی وہ اسم التفضیل تھا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا۔ یاد رہے کہ عربی زبان میں ہم سپرلیٹو ڈگری اور کمپیریٹیو ڈگری کو بنانے کے لیے افعالو کے پیٹرن کو استعمال کرتے ہیں۔ اسے جب ہم کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان تقابل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم حرف جر من کو لگاتے ہیں، جیسے ہوا اطول منی، ہی از ٹالر دین می۔ اب یہاں پہ دیکھیں ٹالر آیا ہے، ٹالسٹ نہیں آیا، تو اردو میں اس کے معنی ہوں گے وہ میرے مقابلے میں زیادہ طویل قامت ہے، یا وہ میری بنسبت زیادہ طویل قامت ہے۔ لیکن اگر مجھے کہنا ہو کہ وہ کلاس میں سب سے زیادہ طویل قامت لڑکا ہے، یعنی اگر مجھے سپرلیٹو ڈگری کے طور پر اس اطولو کو لانا ہے تو پھر ہم اسے مضاف کے طور پر لکھیں گے۔ ہم کہیں گے ہوا اطول ولدن فی الفصل، یعنی کہ ہی از دا ٹالسٹ بوائے ان دا کلاس، یعنی کہ یہاں پر ہم نے ٹالسٹ کو استعمال کیا ہے، یعنی ٹالسٹ کے لیے ہم اسم التفضیل کو مضاف بنا دیں گے، اور ٹالر کے لیے ہم اسم التفضیل کے بعد حرف جر من کو لگائیں گے۔ اور یاد رہے کہ اسم التفضیل کا جو یہ پیٹرن ہے نا، اس کا یہ حمزہ قطع ہے۔ جب بھی ہم کسی اسم کا اسم التفضیل بنائیں گے تو ہم اس پر یہ حمزہ قطع کا نشان ضرور لگائیں گے، جیسے اکبرو، احسنو، اصغرو وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ ہم اسے اس طرح نہیں لکھ سکتے، نہیں، یہ حمزہ قطع ہے، اس لیے ہم جب بھی اسے لکھیں گے اس پر یہ حمزہ قطع کا نشان ضرور لگائیں گے۔
اور ایک اور بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اسم التفضیل جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا، یعنی کہ مذکر کے لیے بھی ہم اکبرو لگائیں گے اور مؤنث کے لیے بھی اکبرو ہی آئے گا۔ مؤنث کے لیے اس کے آخر میں ہم گولتا نہیں لگائیں گے، بلکہ اسے ہم اسی طرح لکھیں گے، گولتا کے بغیر۔ پھر ہم نے عدد ترتیبی کو پڑھا تھا۔ یہ عدد ترتیبی کیا ہوتا ہے؟ آرڈینل نمبر، ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، تو عربی میں ہم کہتے ہیں الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر۔ اور ان کا مؤنث کیا ہوگا؟ الاولی، الثانیۃ، الثالثۃ، الرابعۃ، الخامسۃ، السادسۃ، السابعۃ، الثامنۃ، التاسعۃ اور العاشرۃ۔ یعنی کہ ہم انہیں عربی میں الفاعل کے وزن پر لکھتے ہیں، جبکہ الاول کا یاد رکھیں یہ الاولی آئے گا، اس کا پیٹرن مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے الیس کذالک کو پڑھا تھا۔ تو الیس کیا ہے؟ حمزۃ الاستفہام اور نفی کے لیے لیسا، ان دونوں کو جب ہم ملا لیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے الیسا۔ اور الیسا کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا اگر ہم اثبات میں جواب دیں گے، یعنی کہ ہاں میں جواب دیں گے، تو ہم کہیں گے بلا۔ مثال کے طور پر انت من الہندی الیس کذالک، تم انڈیا سے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بلا، کیوں نہیں۔ اور اگر ہم انڈیا سے نہیں ہیں، پاکستان سے ہیں، تو ہم کہیں گے نعم، یعنی کہ جی ہاں۔ اس نے کیا پوچھا تھا؟ تم انڈیا سے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، میں انڈیا سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایہما، یعنی کہ دو چیزوں کے بارے میں ہم جب سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان دونوں میں سے کون، تو اس کے لیے ہم ایہما استعمال کرتے ہیں۔ یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایو جمع ہما ہوتا ہے۔ ایو کیا ہے؟ اسم و استفہام، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم ہما کی ضمیر کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ایہما۔ مثال کے طور پر ہذان طالبانی ایہما اطول، یہ دونوں طلباء ہیں، ان دونوں میں سے کون زیادہ طویل قامت ہے؟ ہذان کتابانی ایہما احسن، یہ دو کتابیں ہیں، ان دونوں میں سے کون سی اچھی ہے؟ ہاتانی سیارتانی ایہما اجمل، یعنی کہ یہ دونوں گاڑیاں ہیں، ان دونوں میں سے کون سی خوبصورت ہے؟ تو مثلا اگر ہمیں سفید گاڑی پسند ہے، جیسے مجھے بھی بہت زیادہ سفید گاڑی پسند ہے، تو پھر میں کیا کہوں گی؟ السیارۃ البیضاء اجمل۔ تو الحمدللہ ہمارے تیسرے سبق کی ریویژن ختم ہو گئی۔ چلیے چوتھے سبق پر چلتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے بلا اور نام کے درمیان فرق کو سیکھا تھا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا الیس کذالک، تو اس کا جواب کیا تھا؟ بلا۔ بلا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں۔ دیکھیں، اگر سوال منفی ہو اور ہم نے اس نفی کی نفی کرنی ہو تو ہم کہیں گے بلا، کیوں نہیں۔ اور اگر ہم نے اس نفی کا اثبات میں یعنی کہ ہاں میں جواب دینا ہو تو پھر ہم نام کو استعمال کریں گے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا لِأَنَّ۔ لِأَنَّ کے معنی ہوتے ہیں اس لیے کہ۔ خیال رہے کہ یہ انا کی بہن نہیں ہے، یہ حرف جر لی جمع انا ہے۔ انا کیا ہے؟ من اخواتی ان۔ تو اس کے ساتھ جب حرف جر لی کو جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ لِأَنَّ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کسی ضمیر کو لکھتے ہیں تو پھر ہم اسے اس طرح پروناؤنس کریں گے۔ چلیے اس کی بھی ایک مثال کو پڑھ لیتے ہیں۔ ما خرجت من البیت لأن الجو بارد، یعنی کہ میں گھر سے نہیں نکلا اس لیے کہ موسم سرد تھا۔
اس کی دوسری مثال آپ خود پڑھ لیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی ہو گیا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے 5ویں سبق میں کیا پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا تھا کہ اگر تنوین والے اسم کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو حمزہ وصل سے شروع ہو رہا ہو تو تنوین کے نون کو الگ کر کے ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے شربا حامد الماء۔ تو آپ دیکھیں نا، اس کے بعد یہ حمزہ وصل آ گیا، اس لیے ہم حامدن کو کھول دیں گے، ہم کہیں گے حامدو نلماء، شربا حامدو نلماء۔ اس کے نیچے میں نے یہ 2 مثالیں اور بھی دی ہیں، اپنے نالج کے لیے آپ انہیں بھی پڑھ لیں۔ تو اب ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا۔ اس سبق میں بس گرامر کا یہی ایک پوائنٹ تھا، اور جو ہم نے فعل اس میں پڑھا ہے نا، اسے پھر ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام پوائنٹس کے آخر میں ریوائز کریں گے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایو جو ہوتا ہے یہ نارمل انداز میں مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایو طالب خرجا، ای کتاب قرأتا، اور بھی ای قلم کتبتا، یعنی کہ یہ ایو بھی ہو سکتا ہے، ایا بھی ہو سکتا ہے اور ای بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے اظنو کو پڑھا تھا۔ اظنو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ، یا میرا خیال ہے کہ۔ مثلا اظنو انہا ذہبت الی مکہ، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکہ گئی ہے۔ تو جب اظنو کے بعد انا آ جاتا ہے تو اس کے بعد اسم انا ہوگا اور پھر خبر انا۔ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اظنو ان حامدن مریدن۔ پھر یہاں پر میں نے اس کی مزید مثالیں دے دی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ انہیں ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل قالا کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں کہیں گے قالا انا، نہیں، ہم کہیں گے قالا انا۔ پھر ہم نے لما کو پڑھا تھا۔ لما کے معنی ہے کیوں، اور یہ لما اور لماذا ان دونوں کے سیم معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جیسے لما ضربتہ، یعنی کہ تم نے اسے کیوں مارا۔ لما ذہبت الی المدیری، یعنی کہ تم پرنسپل کے پاس کیوں گئے تھے۔ تو اگر یہ لما جو ہے یہ جملے میں استعمال ہو تو پھر ہم اسے اس طرح لکھیں گے، لیکن اگر یہ لما اکیلا ہے، ہم نے خالی پوچھنا ہے کیوں، تو اس کے لیے ہم لما کو یوز کریں گے، یعنی کہ اس لما کے آگے ایک ہا کا اضافہ کر دیں گے، اور اس ہا کو ہا اس سکتی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سکتے کی ہا۔ جیسے ہم کسی سے پوچھیں خرجتا، تم نکلے تھے، وہ کہتا ہے نعم، ہاں، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں لما، کیوں۔ پھر ہم نے فعلانو کے مؤنث، مذکر اور اس کی جمع کو پڑھا تھا۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے غضبانو، شبعانو، کسلانو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو ان کا مذکر جو ہوتا ہے وہ فعلانو کے وزن پر ہوتا ہے اور مؤنث فعلا کے وزن پر، اور اس کی جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوگی فعالن کے وزن پر یا پھر فعالا کے وزن پر، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر فعالن کے وزن پر ہوتی ہے، لیکن کچھ الفاظ کی فعالا کے وزن پر ہوتی ہے، جیسے حامد غضبان، فاطمۃ غضبا، الطلاب غضاب والطالبات غضاب، الطلاب کسالى والطالبات کسالى، ہم سکارا وہن سکارا، ٹھیک ہے؟ سکارا کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں سست، یعنی کہ ان میں مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع ایک ہی وزن پر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر میں نے ان کے معنی بھی لکھ دیے ہیں اور ان کے مذکر، مؤنث اور جمع کو بھی لکھ دیا ہے، یہ آپ کی یادداشت کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہاتی، یعنی کہ مجھے دو، گمی۔ ہاتی کیا ہے؟ فعل امر، اور اس کی یہی اسناد عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔
جیسے ہاتی یا احمدو، ہاتی یا مریمو، ہاتو یا اخوانو، ہاتینا یا اخواتو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ہے فریحہ، یہ آپ اپنے پلے سے باندھ لیں کہ جب فعل آئے گا فریحہ تو اس کے بعد حرف جر بھی ضرور آئے گا۔ تو یہاں پر فا کے معنی ہوں گے تو، اور بی کے معنی مجھ سے۔ پھر یہاں پر میں نے اس کی مزید مثالیں دے دی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا چھٹا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ چلیے اب 7ویں سبق پر چلتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کی جن اسناد میں تم آتا ہے، اس کے بعد اگر ہم نے اس کے ساتھ کسی ضمیر کو مفعول بہ کے طور پر جوڑنا ہو تو پھر اس کے درمیان ایک واو کا اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے غسل تم کے بعد اگر ہم نے ہو کو لگانا ہے تو ہم کہیں گے غسل تموہ۔ اس کے میم کے اوپر بھی ہم ایک دمہ بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا غسل تموہ، قتل تموہم، سأل تموہا، رأی تموہ، رأی تموہم، رأی تموہا، رأی تموہن۔ تو فعل ماضی میں تم کے بعد جب ہم کسی بھی ضمیر کو مفعول بہ کے طور پر جوڑیں گے نا تو اس کے میم پر ایک دمہ لگا دیں گے اور اس کے بعد ایک واو کا اضافہ کر دیں گے، پھر ہم ضمیر کو لکھیں گے۔ پھر ہم نے یہاں پر یہ بھی پڑھا تھا، یہاں پر بھی ہوا آیا ہے لیکن یہاں پر یہ ہی میں بدل گیا، وہ کیوں؟ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، بیتہو فی کے آنے کے بعد بیتی ہی میں بدل گیا، اس کے آخر میں جو یہ ضمیر ہو تھی نا یہی میں بدل گئی، وہ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک اصول ہے، یاد رکھیں، اس ہو سے پہلے جب کسرہ آئے گی یا آئے گی تو پھر یہ ہو ہی میں بدل جائے گی تاکہ اسے آسانی سے پڑھا جا سکے۔ لیکن اگر میں کہوں رأیتی ہو کتنا مشکل ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں رأیتی ہی۔ اسی طرح اگر میں کہوں فی بیتی ہو مشکل ہے نا، چلیے اب ہم کہتے ہیں فی بیتی ہی، کتنا آسان ہے۔ پھر ہم نے کانا کو پڑھا تھا، یہ بھی ایک ناقص فعل ہے۔ ناقص فعل کون سے فعل ہوتے ہیں؟ ایسے افعال جو اپنے معنی کو مکمل طور پر واضح نہیں کر پاتے۔ جیسے میں کہتی ہوں کانا، وہ تھا، کیا تھا؟ اسی طرح میں کہتی ہوں لیسا، نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ معنی واضح نہیں ہے نا، اس لیے ایسے افعال کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو کانا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک فعل ناقص ہے، مگر یہ جامد نہیں ہے۔ لیسا جو ہے نا وہ جامد بھی ہے۔ کانا کا مضارع ہوتا ہے یکونو، لیکن لیسا کا کوئی مضارع نہیں ہوتا۔ اور یہ کانا بھی جملہ اسمیہ میں جب داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کانا، اور خبر کو خبر کانا۔ اور یہ بھی لیسا کی طرح خبر کو منصوب کرتا ہے، مبتدا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، لیکن لیسا کی طرح خبر کو یہ منصوب کر دیتا ہے۔ اور اگر خبر جار مجرور ہوگی تو پھر وہ جار مجرور ہی رہے گی، پھر کانا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ تو اس کی دیکھیں میں نے یہاں پر یہ مثالیں بھی لکھ لی ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لیے آگے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس طرح سے یہ سب آپ کے لیے لکھا تھا۔ اس میں دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نارمل جملے میں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، انا کے آنے کے بعد منصوب ہو جاتا ہے، اور کانا اور لیسا کے آنے کے بعد بھی مرفوع ہی رہتا ہے۔ پھر جو خبر ہوتی ہے وہ نارمل جملے میں مرفوع ہوتی ہے، انا کے آنے کے بعد بھی وہ مرفوع ہی رہتی ہے، لیکن لیسا اور کانا کے آنے کے بعد وہ منصوب ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ذو ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کا مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر ذو بھی نکرہ ہے، اور اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر ذو بھی معرفہ ہے۔ تو اس کی بھی یہاں پر میں نے کچھ مثالیں لکھ دی ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، ذہبتم، کتابہم، ہم، کتابکم اور انتم، ان کے میم پر کیا ہے؟ سکون ہے نا،
لیکن اگر ان کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے کہ جس میں ال ہو تو پھر التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر اس کے میم پر دمہ لگا دی جائے گی، جیسے بیتکم، بیتکم الجدید، رأیتم، ارأیتم الامام، کتابہم، کتابہم القدیم، سألتم، اسألتم ابنہ۔ یہ بھی ایک عربی گرامر کا رول ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ 1/2، 1/3، 1/4، اس طرح کے جو عربی کے اعداد ہیں یہ فعلن اور فعلن کے وزن پر آئیں گے، جیسے نصفن، ثلثن، ربعن، خمسن، سدسن، سبعن، ثمنن، تسعن اور عشرن۔ تو الحمدللہ ہمارا 7واں سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارے 8ویں سبق میں ہم نے فعل کو پڑھا تھا، اس لیے چلیے اب 9ویں سبق پر چلتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث سالم جب منصوب ہو جاتی ہے تو اس پر فتح کی بجائے کسرہ آتی ہے، جیسے ذہبت الطبیبات۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ طبیبات کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ سألت الطبیبات، اب یہاں پہ دیکھیں یہ منصوب ہے، سألت فعل ہے اور الطبیباتی یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ یہاں پر منصوب ہے، اس کے باوجود اس کے آخر میں کسرہ آئی ہے۔ چلیے اس کی مجرور حالت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سألت عن الطبیباتی، اب یہاں پر عن حرف جر ہے اور الطبیباتی اسم مجرور ہے، یعنی کہ یہ نارمل انداز سے مرفوع اور مجرور تو ہوتی ہے لیکن منصوب نارمل انداز میں نہیں ہوتی، بلکہ جب جمع مؤنث سالم منصوب ہوتی ہے تو اس پر فتح کی بجائے کسرہ آتی ہے۔ اس کی مزید مثالیں بھی میں نے یہاں پر دے دی ہیں اور ان کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے، آپ اسے بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یا متکلم کے بعد ال آ جائے تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر یا متکلم پر ہم فتح لگائیں گے۔ جب 2 سکون آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عام طور پر پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں، لیکن اگر یا متکلم ہو اور اس کے بعد ال آئے تو اس صورت میں ہم اس پر فتح لگائیں گے، کسرہ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے رأیتنی، خلقنی اللہ اور سألنی المدرس۔ دیکھیں یہ جو نون وقایا ہوتا ہے نا، یہ جو بیچ میں نون لگایا ہوا ہے ہم نے، یہ فعل کے آخری حرف کی حرکت کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں فعل کیا ہے؟ خلقہ، اگر ہم اس کے بعد یا متکلم لگا دیں گے تو یا متکلم اپنے سے پہلے حرف کی فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے، تو پھر یہ خلقی بن جائے گا۔ تو اس کے اس قاف کے اوپر جو فتح ہے نا، اس کی حفاظت کے لیے، اسے صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ہم پھر یہ نون وقایا لگا دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نون وقایا، یعنی کہ حفاظت کرنے والا نون۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل التعجب کو پڑھا تھا۔ فعل التعجب کے معنی ہیں تعجب کا فعل، اور اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ ما افعلا۔ چلیے اس کی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ ما اطیبکا، ما افقرہا، ما اکثر النجوم، ما اسہلا ھذا الدرس۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ نارمل حرف الندا جو ہوتا ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کی تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک حرکت میں بدل جاتی ہے۔ اگر محمدن ہوگا تو وہ بن جائے گا یا محمدو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یا کے بعد کوئی ایسا اسم آتا ہے جو کہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے تو مضاف منصوب ہو جاتا ہے، جیسے یا عبداللہ، یا عبد الرحمانی اور یا اختہ حامدن۔ اور اگر اس کے بعد ابو آ جائے تو وہ ابا میں تبدیل ہو جائے گا، یا ابا بکرن۔ اسی طرح ربنا یا ربنا میں تبدیل ہو جائے گا۔
پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کم ریالن عندکا، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ اب اس کم کی جگہ اگر ہم نے بیکم لگانا ہو تو پھر ہم ریالن بھی لکھ سکتے ہیں اور ریالن بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے بیکم ریالن ہاذا، یا اسے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بیکم ریالن ہاذا۔ تو بیکم کے ساتھ ہم ریالن بھی لگا سکتے ہیں اور ریالن بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح فی کم یومن یا فی کم یومن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ما الاستفہامیہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوالیہ ما جو ہوتا ہے، اس سے پہلے جب ہم حرف جر کو لگاتے ہیں تو اس کا الف حذف ہو جاتا ہے، جیسے بی جمع ما، اسے ہم لکھیں گے بما، یعنی کس سے یا کس کے ساتھ۔ پھر ہے لما، کس لیے، من ما، اس کو ہم لکھیں گے مما، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کریں گے، اس نون کو حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا مم ما، اس میم کو دوسرے میم سے ملا دیں گے، نون کو حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا مم ما، مما، کس سے۔ پھر ہے اما، اس کو ہم اس طرح لکھیں گے، یہاں پر بھی اس کے نون کو حذف کر دیں گے۔ یہاں پہ اس کے نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ من اور ان کے نون کو میم سے بدل کر ما کے میم میں ادغام کر دیں گے۔ سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نون کو بھی ہم حذف کر دیں گے اور اس الف کو بھی حذف کر دیں گے اور میم پر تشدید لگا دیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے اسماء الموصولہ کی مزید ڈیٹیل پڑھی تھی۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ الذی مذکر واحد کے لیے ہوتا ہے اور اللتی مؤنث واحد کے لیے آتا ہے، تو مذکر کی جمع ہوگی الذین اور مؤنث کی جمع ہوگی اللاتی۔ اس کی یہاں پر میں نے مثالیں بھی لکھ دی ہیں، اگر میں ان کو پڑھنے بیٹھ جاؤں گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اگر آپ انہیں دہرانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پاس کر کے آپ خود دہرا لیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ استفہام، اس کے بعد کوئی ال والا اسم آ جائے تو دونوں حمزہ جو ہے نا، انہیں ہم اکٹھا کر کے آ میں تبدیل کر دیں گے، جیسے البہارو، اسے ہم کیسے لکھیں گے، آل بہارو، پڑھیں گے بھی یہی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح الانا کو ہم کیا لکھیں گے، آل آنا، یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ فرعون نے جب کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو قرآن پاک میں اس کے جواب میں لکھا تھا آل آنا، یعنی کہ کیا ابھی۔ پھر یہ اس کی مزید مثالیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہاذا صحیحن، یہ غلط ہے۔ حمزہ استفہام کے بعد یہاں پر حمزہ وصل نہیں تھا، اس لیے ہم اسے اس طرح نہیں لکھ سکتے، یہ غلط ہے۔ ہم لکھیں گے ہاذا صحیحن، ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں آئے گا، وہاں پر آئے گا جہاں پر حمزہ استفہام کے بعد ال ہو۔ تو الحمدللہ اس پوائنٹ کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ معنی کو ہم اس طرح لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے معنی۔ تو اس کے بعد جب ہم کسی ضمیر کو جوڑیں گے تو اس کا یا الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور پھر کوا کو دیکھیں، یہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے۔ اس کے بعد جب ہم ہو کو جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا کواہو، ٹھیک ہے، اس کا یا الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح کا لفظ جزا ہے، اسی طرح کا لفظ شفا ہے، شفاک اللہ، جزاک اللہ، یاد ہے نا، جزا لفظ بھی اسی طرح ہیں، انہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ عدد جو ہے وہ صفت کے طور پر بھی آ سکتا ہے، جیسے الطلاب الجدد الخمسۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں الخمسۃ ایک عدد ہے اور یہ یہاں پر صفت کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ نعت کے طور پر آیا ہے۔ صفت کو عربی زبان میں ہم صفت بھی کہہ سکتے ہیں اور نعت بھی کہتے ہیں، زیادہ تر نعت کہتے ہیں۔ سر نے چونکہ نعت کہا ہے نا، اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی اسے نعت کہا ہے۔ پھر مزید مثالیں ہیں الکتب الاربعۃ، الرجال العشرۃ، الصحاح ستۃ اور
الاخوات الخمس. پھر ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا تھا، چلیے اسے پڑھ لیتے ہیں. الی المدیری ذہبتم، کیا تم ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے تھے، یعنی کہ پرنسپل کے پاس. اس جملہ میں الی المدیری کو کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل سے پہلے لایا گیا ہے، یعنی کہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل ہوتا ہے، لیکن جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے فعل کو آخر میں بھی لایا جا سکتا ہے. جیسے رأیت بلالن، میں نے بلال کو دیکھا، یہ بغیر تاکید کے جملہ ہے. چلیے بلالن رأیت، بلال ہی کو دیکھا میں نے، اب یہ جملے میں تاکید پیدا ہو گئی ہے. تو یہ دوسرا جملہ اس وقت استعمال کیا جائے گا جب مخاطب اس بات میں شک کرے یا انکار کرے. ٹھیک ہے نا، یعنی کسی کو یقین نہیں آ رہا، اسے شک ہو رہا ہے یا وہ نہیں مان رہا، تو اس صورت میں پھر ہم فعل کو آخر میں لائیں گے. تو الحمدللہ ہمارا 9واں سبق بھی مکمل ہو گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو پھر ہم نے الا کے لفظی معنی پڑھے تھے، سوا یا مگر، اور پھر اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا. چلیے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. التاسع الا ربعا، یعنی کہ 9 مگر پاؤ، پونے 9 ہو گئے. چلیے الساعۃ الواحد الا 10 دقائق، یعنی کہ 10 منٹ کم 1 بجے. الساعۃ الثانیۃ الا 5 دقائق، 5 منٹ کم 2 بجے. اور الساعۃ الخامسۃ الا دقیقۃ واحدۃ، یعنی کہ 1 منٹ کم 5 بجے. پھر ہم نے بینا کو پڑھا تھا، یعنی کہ درمیان میں، بیچ میں. تو اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے جلس حامد بین بلال و فیصل، تو دیکھیں بینا کے بعد جو اسم آیا نا وہ مجرور ہو گیا ہے. پھر حرف عطف آیا ہے، اور پھر یہ اگلا اسم معطوف علی بلال ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. اور پھر ایک اور پوائنٹ تھا کہ اگر بینا 2 ضمیروں کے بیچ میں آئے تو پھر اسے 2 مرتبہ لکھیں گے ہم. جیسے ھذا بینی و بینکا، ٹھیک ہے. تو اب 2 دفعہ بینا بینا آیا ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ 2 ضمیروں کے درمیان آیا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ یا متکلم بھی ضمیر ہے اور یہاں پر کا بھی ضمیر ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے. چلیے ابھی سبق نمبر 11 پر آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فعل مضارع کے 2 معنی ہوتے ہیں. اس کے معنی حال کی طرف بھی ہو سکتے ہیں اور مستقبل کی طرف بھی ہو سکتے ہیں. تو یذہب کے 2 معنی ہوتے ہیں، وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. تو پھر فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرنے کے لیے اس کے شروع میں سا کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور عربی گرامر کی زبان میں اس سا کو کیا کہتے ہیں؟ حرف و استقبال. چلیے اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے سیذهب ابی الی مکہ غدا. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے شروع میں حرف استقبال آ گیا. اب اس کے معنی ہوں گے میرے والد کل مکہ جائیں گے. یذهب ابی کے معنی ہوں گے میرے ابو جا رہے ہیں. اور سیذهب ابی کے معنی ہوں گے میرے ابو جائیں گے. اسی طرح اس کی یہ دوسری مثال کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے ما کی اقسام کو پڑھا تھا. پہلی قسم تھی ما الموصولہ. اس ما کے معنی ہوتے ہیں جو، وہ جو، یا جس کی. جیسے سأشتری ما تریدو، یعنی کہ جو تم چاہو میں وہ خریدوں گا. یہ ما چونکہ ایک اسم الموصول ہوتا ہے اس لیے اس کے بعد اس کا صلۃ الموصول بھی آتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں تریدو ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہے. پھر دوسرا ما النافیہ کہلاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. جیسے ما عندی کتابن، یعنی کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے. پھر ایک تیسرا ما ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ما الاستفہامیہ،
اور اس ما کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ چونکہ یہ استفہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ سوال کرنے کے لیے، اس لیے اس کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اس کی مزید مثالیں بھی یہاں پر میں نے لکھی ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے فعل ماضی میں داخل ہونے والے ما کو بھی پڑھا تھا۔ اس ما کے معنی بھی ہوتے ہیں نہیں، جیسے ما اکلت شیئا، میں نے کچھ نہیں کھایا، تو یہ نہیں کے معنی جو ہے نا یہ ما سے ہے۔ پھر فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس پر لا داخل کیا جاتا ہے، جیسے لا افہم الفرنسیۃ، یعنی کہ میں فرانسیسی زبان نہیں سمجھتا ہوں۔ لا اشرب القہوۃ، یعنی کہ میں قہوہ یا کافی نہیں پیتا ہوں۔ پھر ہم نے مصدر کو پڑھا تھا۔ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو زمانہ اور فاعل سے خالی ہو۔ تو دخلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ داخل ہوا، اور یدخلو کے معنی ہوتے ہیں وہ داخل ہوتا ہے یا ہو رہا ہے، جبکہ دخول کے معنی ہیں داخل ہونا۔ اب دیکھیں داخل ہونا میں نہ تو کوئی زمانہ ہے اور نہ ہی کوئی فاعل ہے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کوئی زمانہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی فاعل ہے۔ دخول داخل ہونا، اور یہ دخول کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تو اب جب یہ دخول بن گیا تو اب یہ ایک اسم بن گیا ہے۔ دخول کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اسم ہوتا ہے۔ اب ایک اسم کی طرح اس پر ال بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، جیسے الدخول ممنوع، یعنی کہ داخل ہونا منع ہے۔ الرکوع قبل السجود، رکوع سجدہ سے پہلے ہے۔ پھر اس کی ایک یہ مثال بھی میں نے لکھی ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو مصدر جو ہے اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف پیٹرن ہوتے ہیں۔ جیسے اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے فعول، اس پیٹرن پر دیکھیں خروج اور نزول ہیں۔ پھر فعال اس کا ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن پر ذہاب اور نجاح کے مصدر بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کا ایک پیٹرن ہے فعل، اس پیٹرن پر شرب اور شکر کے مصادر بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کا ایک پیٹرن ہے فعل، جیسے فتح، نصر۔ پھر ایک اور پیٹرن ہے فعل، جس پر علم اور حفظ ہے۔ پھر اس کا ایک پیٹرن فعالۃ ہے، جیسے دراست اور عبادت۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اما کو عربی زبان میں کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب دو یا دو سے زائد چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، اور اس کے معنی ہیں رہا۔ رہا کہہ کے نا پھر ہم آگے بات کریں گے۔ چلیے اس کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ من این انتم، یعنی تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا۔ انا من المانیہ، میں جرمنی کا ہوں۔ اما بلال فہو من پاکستان، رہا بلال تو وہ پاکستان سے ہے۔ و اما ابراہیم، اور رہا ابراہیم فہو من الیابانی، تو وہ جاپان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اما کے بعد فا آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اما آئے گا تو پھر فا آئے گا۔ اما کے معنی ہوں گے رہا، اور فا کے معنی ہوں گے تو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں تک بلال کا تعلق ہے تو وہ پاکستان سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں رہا بلال تو وہ پاکستان سے ہے۔ اب یہ قرآن پاک میں موجود اس کی ایک مثال ہے، آپ اسے بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اخی و اخن لی۔ اخی کے معنی ہوں گے میرا بھائی، اور جب ہم کہتے ہیں اخن لی تو اس کے معنی ہوں گے میرا ایک بھائی، یعنی کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی۔
اب اس اخی میں دیکھیں جو اخو ہے نا وہ کیا ہے، وہ دراصل معرفہ ہے. تو یہاں پر اخو مضاف ہے اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. اس لیے اس اخی میں جو اخو ہے وہ معرفہ ہے، وہ مضاف اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اور اس اخون کو دیکھیں، یہ نکرہ ہے، اس پہ تنوین آ گئی ہے نا، یہ نکرہ ہے. الحمدللہ ہمارا 11واں سبق مکمل ہو گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ظرف پڑھے تھے. ظرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظرف و زمان اور دوسرا ظرف و مکان. ظرف و زمان اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے کا وقت بتائے، اور ظرف و مکان اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ یا مقام کے بارے میں ہو. تو جو ظرف و زمان ہوتا ہے نا، اس کا دوسرا نام مفعول فیہ ہے. ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں اسے مفعول فیہ بھی کہتے ہیں. جیسے رجع بلال یوم السبت. اب یہاں پہ دیکھیں یوما کیا ہے، یہ ظرف و زمان یعنی کہ مفعول فیہ ہے. اور ظرف چونکہ منصوب ہوتے ہیں تو آپ انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ یوما منصوب ہے اس لیے یہ یہاں پر ظرف ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں صباحن یا مساءن تو یہ بھی ظروف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فعل قولا کے بعد ان آتا ہے. تو اب ایک اور پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ قالا کے ساتھ تو ان آتا ہے، لیکن قولا کے علاوہ دوسرے افعال کے بعد ان آئے گا. جیسے قولا انی عبداللہ، تو یہاں پہ قولا کے بعد انی آ گیا. چلیے اب یہاں پہ دیکھیں سمعت ان الامتحان غدن، اور یہاں پہ دیکھیں اظن ان الامتحان غدن. تو پوائنٹ یہ ہے کہ قولا کے بعد ان آتا ہے اور اس کے علاوہ باقی افعال کے بعد ان آئے گا. تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے. اور سبق نمبر 13 چونکہ فعل کے بارے میں ہے اس لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے. چلیے ابھی سبق نمبر 14 پر چلتے ہیں. دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ مبتدا جو ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بعض ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ مبتدا بھی نکرہ ہو. تو ان حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہو سکتی ہے کہ مبتدا سے پہلے کوئی حرف و استفہام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ یا حرف آ جائے. جیسے اقرب فی الفصل، کیا کلاس میں بچو ہے؟ تو یہ نارمل جملہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ الاقرب فی الفصل یعنی کہ کلاس میں بچو ہے. لیکن اب چونکہ اس سے پہلے حرف و استفہام آ گیا ہے تو الاقرب کو ہم نکرہ کر دیں گے اور یہ بن جائے گا اقربن. اقربن فی الفصل، کیا کلاس میں بچو ہے؟ یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، کلاس میں بچو. اور قرآن پاک میں اس کی ایک اور مثال ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تو اب سمجھ آ گیا آپ کو کہ جب حرف و استفہام یا کوئی اور استفہام کا لفظ آ جائے گا تو پھر ایسی حالت میں مبتدا کو نکرہ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ پڑھا تھا کہ فَإِنَّ کے معنی ہوتے ہیں اس لیے کہ، جیسے فَإِنَّ الْغُرْفَةَ مُظْلِمَةٌ، اس لیے کہ کمرہ تاریک ہے. اس کی مزید مثالوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کے لیے بس اتنی ریویژن ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.